हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप इस चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। अच्छा, हम पढ़ेंगे नोवेल मुसहफ बाय नमर अहमद का एपिसोड नंबर 11, सो लेट्स चेक इट आउट। हेलो। वो बैठ ठीक लगाए, घुटनों पर प्रोस्पेक्टस से किसी से पढ़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ पे महमल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल छानों तक आते थे। पतली कमान की तरफ मुंह उठाए वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमूद मुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी है? वो सीधी हो बैठी और पर्सपेक्टिव नामहसूस अंदाज से एक तरफ खिसका दिया। फिर वो बेतकल्लुफी से इसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमूद बेयकीनी से इसे देख रही थी जो आतंक बालों में उंगली चलाती अपनी पतली बूम को सरकारी कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमूद? एटलीस्ट आजान को तो यहाँ प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज़ दफ़ा आजान बहुत ज्यादती कर जाते हैं, है ना? इसने राय मांगी। महमूद ने एक नज़र दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं, तुम कहो तो मैं बस कर तुम्हें बड़ा रूम दिला दूं। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। इसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आजान से कोई शिकायत नहीं। खैर है, आजान की ही क्या बात। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। कम से कम गट की इज्जत का ही ख्याल किया होता। आपको आपको मेरे यकीन है? इसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो मुहतात हुई। ये तुमसे उस एसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हुमायूं? इसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ इसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, उसी की तरफ फवाद तुम्हें लेके गया था ना? किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से खड़ी इधर उधर ज़्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है, आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हो गई। सारा ससुरी पर उड़नछू हो गया। 15 पे कॉल कर ले, यही नंबर होता है ना पुलिस वालों का। इसने मुस्कुराहट दबाए प्रोस्पेक्टस पर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। आरजू नागवार से कहते हुए तेजी से उठकर बाहर निकल गई। इनका भी कैसा दिल है फुटबॉल की तरह, फवाद और हुमायूं के दरमियान लौटता रहता है। इसने इख्तियारी से झटक फिर से प्रोस्पेक्टस उठा लिया। आज कितने ही दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थी। किसी ने इसको मुखातिब न किया। वो खुद भी खामोश से तेज तेज वक्मे ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफ़ेद शलवार कमीज पहने और बेबी पिंक स्कार्फ गर्दन में डाले, बालों की ऊंची पूरी टेल बनाए और अपनी पेट पर झुकी थी। महमल, फिर चच्ची ने खुद ही इसे मुखातिब किया। वो गौर से देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? तो उस पिछले नकाते हसन ने चौंक कर से देखा जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची पूरी फोने से एक लूट निकलकर गाल को छू रही थी। फिजा के पुकारने पर इसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो उधर? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो कुर्सी से खेलती उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक इससे बाहर जा रही देखा था। स्कूल की एक हदारी में लगे कदादा मायने के सामने कलर को स्कार्फ को सर पर रखा और चेहरे की गेट नफाज से लपेट कर पिन लगाई। यूं कि दमकते सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक बेजवी हाले में मुकैद हो गया। ऊंची पुनीटेल के बाईस पीछे स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। वो खुद को सराहती वापस बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना इसे अजीब सा लग रहा था, सोए ही आकर सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़ी सीटियां नीचे हाल में जाती थी। साथ ही जूतों का एक रेक पड़ा था। इसने जूते रेक पे उतारे और नंगे पाँव से कमरे के ठंडे सीने उतरने लगी। बस ये वो गरीब पैर हाल भरा हुआ था। कालीन पे सफ़ेद चादरें बिछी थी। इन पे बहुत सलीके से सफ़ों में डेस्क लगे थे। वो डेस्क ज़मीन से बाजू पर ही ऊंचे थे जैसे अमूमन मदरसे में होते हैं। डेस्क के पीछे सफ़ेद निबाह बेबी पिंक स्कार्फ ढके सिरे वाले लड़कियां सफ़ेद चादरों पर दोजवाना मुअद्दब सी बैठी थी। महमल ने आहिस्ते से आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा। वो हाल के आखिर में थी। इसके सामने इन सारी सफ़ों में बैठी लड़कियों की पुश्त थी। सामने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मैडम की कुर्सी और टेबल थी। इनके पीछे दीवार पर वो कैलीग्राफी वैसा थी। कुरान इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। इसे लगा वो उन लड़कियों की तरह नीचे नहीं बैठ सकेगी। सो हाल के आखिर में दीवार से लेकर कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। इसकी किताबें खासी इंटरेस्टिंग थी। किताब तोहरा, किताब ज़कात, किताब इल्म, किताब सलाह, किताब सियाम, किताब हज व उम्रा। छोटे छोटे किताबें थे। बाकी एक सिपारा था। पहला सिपारा बहुत बड़े साइज़ का। हर सफ़े पर बड़ी बड़ी 5 अरबी की सतूर थी और हर दो के दरमियान 3 खाली लाइनें थी गालिबन नोट्स के लिए। अरबी की हर लफ्ज़ तले इसका उर्दू तर्जुमा एक चौकोर खाने में लिखा था। यूँ हर लफ्ज़ अलग अलग नजर आता था। वो 10 मिनट लेट थी। मैडम मिसबा का लेक्चर शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो आप लोग ये जहन में रखें, यहाँ हमको दीन पढ़ाया जाएगा, मजहब नहीं। दीन और मजहब में बहुत फ़र्क होता है। दीन रिलीजन को कहते हैं और मजहब अक़ीदे या स्कूल ऑफ थॉट को।
دین پڑھنے سے قبل ایک بار ذہن میں نقش کر لے اور گرہ سے باندھ لے۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورۃ فاتحہ سے آغاز کری تھی۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہاں میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی طرح حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس۔ جس سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتہ سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لی، قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف وہی، مدینہ کے فقیروں کا ذکر۔ بھائی وہ مسلمان ہے اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہیں تھی جس کا ذکر وہ سیاہ لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کی معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہے وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہے۔ سین، سواد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن نیچر میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لفظ میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل ذات کی سمی حیران درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا۔ اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے، جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا۔ بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دے؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو حصے دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کڑکڑا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی؟ دروازہ ہولے سے کھلا اور لچک کر آہستہ آہستہ کھلے دروازے کو دیکھی گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہو گئی، پھر جسے بگلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جزا جلدی کمرے پر ہاتھ باندھتے اندر کھڑے ہوئے۔ آپ بیٹھے ہیں آغا جان؟ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ دل سے سپارہ اوپر شیلف پر رکھا اور بیڈ کی چادر ٹیک کی، وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغض کا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق دگ ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جی جیسے آپ کہے۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے، اور وہ کچھ اور کہہ ہی نہ سکی، بس ایک ٹک انہیں دیکھے گی جو ان کے سامنے بیٹھ کے پائنٹی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ یہ وہ لمحے بھر کو رکی، ان کی نگاہیں ان کے چہرے پر چمٹی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کے منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ماں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ اتکلے لب اور پٹی پٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلی ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔
تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ باہر میں گیا ہمایوں، حفظ بچا تو اس نے مجھے بھی رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یہ ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد، کیا وہ گرا جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پالنے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے، سب اس کی عزت کرے، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پہ تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلر سے لگے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باورچی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے۔ کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بیوی وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ کا دل گڑبڑایا۔ باہر میں گئے تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا جیسا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فیرے کا دل نصیحت آمیز نظر کے اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ اسے میں جائیداد کبھی بھی نہیں دیں گے۔ پھر میں اور کیا کرتی؟ بیزار صداسو چہرے پر ضائع بیگ اٹھائے وہ سسروی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں؟ اس نے تو مجھے حبس بجا رکھا تھا۔ اسے چھپر ریک پہ اتاری تو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی۔ تو میں اس ویڈیو اغوا کا الزام لگانا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی نا۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سے لفظوں کا ہیر پھیر کر دو تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر کتابیں سائڈ بورڈ پہ رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جان کا پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ ملی تو وہ بھی سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ایس پی، کوئی میرے بیان سے سزا تھوڑی ملے گی۔ بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی گیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پہ بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپاروں کو دیکھا۔ اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری یاد کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سنجی بے حد ساکت سی پٹی پٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں الفاظ کو لے کے جا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت سے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین ہے کہ دوسرے سرے پر ضرور کوئی موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پہ بہت باری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زد سے ہو کر سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے الفاظ کو دیکھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ والی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، اس کو ہم کلام پاک اس لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی بلائنڈرز بند تھے، کمرے میں ٹھاؤ سی تھی۔ اب میری بات سن رہی ہے؟ بیٹھو۔ اور میں اس کے دراز پر بچوں کی کچھ تلاش کرنے لگی۔ محمل مشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن کو چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی اور سے دیکھا۔
اپنی نارمل لائف میں تمہیں یہ نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سے چیخی، آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، آپ نہیں سمجھ سکتی، میں سمجھ سکتی ہوں جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، وہ کسی کے ساتھ نہیں سکتا جو میرے ساتھ ہوا، آپ تصور نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان تو یہ بوجھ ڈالنے کے قابل ہے، پر تم اتنی کیوں کمزور پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے پر بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میرے سوچے پڑھ رہا ہے فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو اسے پڑھ سکتا ہے۔ وہ گول سمجھی ہو گئی۔ میں اللہ سے بات کر رہی تھی، تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پاسٹ ماضی میں ہو کر ہم 1400 سال بعد کے فیوچر سے خود کو کنیکٹ کر لے۔ اٹس لائک اے میریکل، یہ تو معجزے کی طرح ہے، یہی تو ہم اس سے کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہ ختم ہو جائے تو، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں، میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتہ نے تعصب سے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین و آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز پیچھے چلے جائے گی، توان یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی باغ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف توان آ جاؤ مہمان، ورنہ تو ہمیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا، اسے لگا وہ کبھی قرآن کو چھوڑ نہ سکے گی۔